नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहज़ेब सियालकोटी का जो मामला चल रहा है उस पर एक नज़र डालने से पहले तमहीदन मैं अवामुन्नास से ये बात अर्ज़ करूँगा कि जब ऐसा शख्स कि जिसको इस्लाम के हवाले से डेप्थ के साथ इल्म ना हो, उसको इस्लाम का गहराई से इल्म ना हो, ऐसा शख्स जब इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करेगा वो यकीनन बिल यकीन गलतियाँ ही करेगा, उसके हवाले से मुंह की ही खाएगा और उसकी बात से फितना ही पैदा होगा। कई फितने जन्म लेंगे, कई गुमराहियाँ उससे जन्म लेंगी, कई लोग इस्लाम से मुतनफ़िर होंगे, इस्लाम से दूर होंगे और उनको इस्लाम का वो चेहरा दिखाया जाएगा जो कि इस्लाम का चेहरा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम पर वो बात करे जो इस्लाम को डेप्थ के साथ जानता हो। तो जब इस तरह का शख्स बात नहीं करेगा तो इसी तरह के नताइज सामने आएंगे जो आजकल हमें सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप दुनियावी मामलात में ले लें कि दुनियावी जितने भी उलूम व फ़नून हैं, जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर किसी शख्स को किसी भी दुनियावी इल्म या दुनियावी फ़न के ऊपर गुफ्तगू करता देखेंगे तो जब आप उसके हवाले से रिसर्च करेंगे कि ये बंदा कौन है तो आपको उसका बैकग्राउंड उसी फ़न के हवाले से मिलेगा, उसी इल्म के हवाले से मिलेगा, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसी इल्म के अंदर हैं, उसने जो असनाद हासिल की हैं वो उसी इल्म और उसी फ़न के हवाले से की हैं। यानी एक बंदा जो है वो डॉक्ट्राइन पर गुफ्तगू कर रहा है, तो जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे, उसके पेजेस पे जाएंगे, उसके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये MBBS डॉक्टर हैं और फिर वो जिस फ़न में, डॉक्ट्राइन की जिस फील्ड में गुफ्तगू कर रहा होगा, जैसे कि वो हार्ट पर गुफ्तगू कर रहा होगा, लंग्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहा होगा या किसी भी और ऑर्गन्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहा होगा, तो जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके हवाले से तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो उसी चीज़ के अंदर जो है वो स्पेशलिस्ट है। वो हार्ट का ही स्पेशलिस्ट है, वो लंग्स का स्पेशलिस्ट है, वो आंखों का स्पेशलिस्ट है, वो दांतों का स्पेशलिस्ट है, वो फलां फलां चीज़ का स्पेशलिस्ट है। आपको ये चीज़ आपके सामने आएगी और शायद ही आपने कोई ऐसा शख्स देखा हो कि वो दुनियावी किसी इल्म और फ़न के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हो और जब आप उसको एक्सप्लोर करें, उसके हवाले से तहकीक करें, उसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो पता लगे जी आपको कि हज़रत साहब ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कॉलेज का मुंह नहीं देखा, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा और कभी जो है MBBS की डिग्री को भी नहीं देखा और हज़रत डॉक्ट्राइन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की कभी डिग्री को नहीं देखा और हज़रत इंजीनियरिंग के उसूलों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी साइंसदानों के पास बैठकर पढ़े नहीं और साइंस के कुलियों के ऊपर जो है वो तबाह आजमाई कर रहे हैं। तो शायद आपकी आंखों ने ना ऐसा देखा हो, ना आपके कानों ने ऐसा सुना हो। वो क्यों, वो किस लिए? वो इस वजह से क्योंकि लोगों को पता है कि हम जब दुनियावी इस इल्म और फ़न के हवाले से बोलेंगे और हमारे पास इसके हवाले से कोई डिग्री नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई हमारी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, तो लोग हमें ट्रोल करेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमें डी वैल्यू किया जाएगा, हमें डी फेम किया जाएगा। इसलिए हम ना भाई ना, हम डॉक्ट्राइन के हवाले से नहीं बोलते, हम इंजीनियरिंग के हवाले से नहीं बोलते, हम फलां फ़न के हवाले से नहीं बोलते, फलां इल्म के हवाले से नहीं बोलते। लेकिन जब यही मामला इस्लाम की तरफ देखा जाए तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह वो लोग कि जिनको इस्तिंजे का भी नहीं मालूम, इस्तिंजा सुन्नत के मुताबिक कैसे किया जाता है, उनको ये बुनियादी मसला भी मालूम नहीं है, वो आपको इस्लाम पर लंबी लंबी जुबानें निकालते हुए नजर आएंगे और वो अपने इंदिए, अपने विजदान बयान कर रहे होंगे कि हमारे नजर में ये मसला ऐसे है, हमें ये समझ में आता है, इस्लाम इतना सख्त नहीं है, ये मौलवियों ने बना लिया है, ये मौलवियों के काम है, ये मौलवियों के झगड़े हैं। और लंबी लंबी जुबानें निकाल कर वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो उस पॉडकास्ट के अंदर, वो उस टीवी चैनल के ऊपर बैठकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाला नहीं, कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं कि भाई जब हमने आपके चैनल को एक्सप्लोर किया, फेसबुक पेज को देखा, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा, जब हमने आपके बैकग्राउंड को देखा तो हमें यह पता लगा कि हजरत आप तो इस्लाम के हवाले से जरा बराबर भी कुछ नहीं जानते, आपने कभी किसी मदरसे का मुंह नहीं देखा, आप कभी किसी आलिम के तहत रहकर आपने कभी इल्म दीन हासिल नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि सनद हासिल करना जरूरी है दीन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं किसी सहीउल अकीदा आलिम दीन के तहत रहकर दीन सीखना बहुत जरूरी है। वो अब आपको सनद दें या ना दें, आप सनद के जरिए आलिम नहीं बनेंगे, आप इल्म से आलिम बनेंगे। तो क्या उस शख्स ने कभी किसी आलिम दीन के तहत रहकर दीन का इल्म हासिल किया, किसी मुफ्ती साहब के तहत रहकर कभी दीन के मसाइल को सीखा? और क्या वो जिन आलिम के तहत
اور مفتی صاحب کے تحت رہ کر اس نے دین کا علم حاصل کیا، انہوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا کہ اس بندے نے ہمارے تحت رہ کر دین کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ لوگوں کو مسئلے بتا سکے، لوگوں کے مسائل کا حل بیان کر سکے، اسلام کے اوپر اور ان مسائل کے اوپر گفتگو کر سکے۔ کبھی بھی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ملے گا، لیکن وہ جو ہے تباہ آزمائی کر رہا ہے، وہ مسائل بیان کر رہا ہے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اسلام کی یہ حدود ہیں، یہ حدود ہیں، اسلام کا یہ نو گو ایریا ہے، یہ ریڈ زون ہے، وہ بیان کر رہا ہے، جس کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میں جس ایریے کو نو گو ایریا کہہ رہا ہوں، میں جس ایریے کو ریڈ زون کہہ رہا ہوں، میں جس کو حد کہہ رہا ہوں، وہ تو بن ہی نہیں رہی حد، وہ تو ریڈ زون بن ہی نہیں رہا، وہ تو نو گو ایریا بن ہی نہیں رہا۔ جو چیز شرک ہی نہیں ہے اس کو یہ لوگ، یہ جاہل لوگ لمبی لمبی زبانیں کر کے شرک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز کفر نہیں بن رہی ہوتی اس کو کفر قرار دے رہے ہوتے ہیں، جو چیز گستاخی نہیں بن رہی ہوتی اس کو گستاخی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا سے کیا معاملات ہیں۔ تو یہ اتنا جو آپ کو تصادم سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلوں پر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی وجہ سے ہے کہ نااہل لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، نااہل لوگ جو ہیں وہ دین بیان کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتویٰ طلب کریں گے، وہ ان کو فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بالکل صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ سچ ہوا۔ تو شاہ زیب سیالکوٹی صاحب کے حوالے سے میں نے یہ اولاً تمہیدی جو گفتگو کی ہے، تو اس کے مصداق یہ شاہ زیب سیالکوٹی صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ یہ ہوا کہ رجب بٹ کا ایک دوست ہے، مان ڈوگر یا کیا نام ہے واللہ عالم اس کا، اس نے جو ہے ایک شارٹ بنایا اور اس نے اس میں یہ بات کی۔ پوچھنا یہ تھا کہ جو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلایا گیا تھا، جب میدان کربلا میں اس اسلام کے جانشین کی ضرورت پڑی تو صرف میدان کربلا میں 72 جانشین نکلے، وہ بھی آل نبی اور اولاد علی اور اصحاب حسین علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے یہ گفتگو کی۔ اب یہ جو اس کا جرم تھا یہ واقعی جرم تھا۔ اب اس کے اوپر شاہ زیب سیالکوٹی صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، بیٹا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جاتے اور جا کر جو ہے مقدمہ درج کرواتے، اپنے اثر و رسوخ والے افراد کو ساتھ لے کر جاتے، علماء کو بھی استدعا کرتے کہ حضرت میرے ساتھ چلیے، تاکہ ہم جا کر تھانے کے اندر یہ رپورٹ درج کروائیں کہ اس بندے کی ویڈیو سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ایک انتشاری کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی معظم شخصیات کو کہ جن کے حوالے سے اسلام کا قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، ان کو اس نے جو ہے وہ تبرہ کیا ہے، ان کے اوپر اس نے ٹونٹ کی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو بھی بین کیا جائے اور اس بندے کو بھی قانونی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو یہ استدعائیہ پیغام لے کر آپ اپنے قریبی تھانے میں جاتے اور رپورٹ درج کرواتے، ایف آئی آر کرواتے، لیکن جو آپ کا کام کرنے کا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، اور جو نہیں کرنے کا تھا وہ آپ نے کیا، اور آپ نے ویڈیو بنا دی، اور ویڈیو کے اندر آپ نے اس کے جرم پر بات کرنے سے پہلے آپ نے کس جرم کا ارتکاب کیا، وہ امان ڈوگر کے یا مان ڈوگر کے بھی جرم سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی میری ویڈیو میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کہا ہو کہ جی یہ نوحہ کرنا حرام ہے، یعنی پٹنا کو لٹنا حرام ہے؟ بھائی آپ نے کیوں کبھی نہیں کہا؟ آپ اسلام کا مسئلہ جب بیان ہی کرنے آئے ہیں تو پھر آپ نے یہ مسئلہ کبھی کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کو آپ جو ہے نا کیوں اپنا ایک امتیازی حیثیت بیان کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد کتنا خطرناک جملہ بولا کہ جی شیعہ کو میں نے کبھی کافر کہا ہو، وہابی کو میں نے کبھی کافر کہا ہو۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مجھے کیا پتا اللہ کے قریب کون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کو کبھی میرے اکاؤنٹ پہ کوئی ایسی ویڈیو نظر آئی ہے جس میں نے کہا ماتم حرام ہے؟ کبھی کوئی ایسی ویڈیو جس میں کہا سنی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، وہابی کافر ہے، فرقہ واریت؟ کبھی کوئی ایسی ویڈیو جس میں انتشار نظر آ رہا ہو؟ نہیں پوسٹ کی، صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کے کتنا قریب ہے۔ یہ کفریہ اور گمراہانہ جملہ جو ہے آپ نے بول کر مان ڈوگر سے بھی بڑا جرم کا ارتکاب کیا، اور پھر اس میں آپ نے اس شیعہ کے اوپر لعنت بھی کی۔ لیکن یہ جو ابھی آپ کو سور کا بچہ نظر آ رہا ہے نا، جن کو اپنے ابا جان کا نہیں نا پتا، وہ بھی آگے صحابہ پہ بہتان لگانے میں لگے ہیں۔ ایک دفعہ ریسرچ کر لیتے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطاب کا بیٹا، جن کا نام سن کے شیطان یعنی کہ تو اور تیرا باپ بھاگ جاتا ہے۔ بیٹا ڈینگا منہ ہے نا جرا تیرا، تیری حرکتاں دی وجہ نہ لے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سر عام کر رہا ہے یہ شخص، اور جو بندہ اس کو فالو کر رہا ہے، میری طرف سے دونوں ہاتھوں کی لعنت آپ کے آباء و اجداد پہ ہے۔
وہ اس لیے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا جو آپ کے اندر خون ہے نا، گندا خون، یہ آپ کی نسلوں سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس بندے کی جو نسل ہے میں اس نسل پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ کو یقیناً یہ بھی نہیں معلوم کہ لعنت کا شرعی مسئلہ کیا ہے، لعنت کیا چیز ہے، آپ اس کو یقیناً نہیں سمجھتے، اس کا شرعی مسئلہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کسی متعین شخص کے اوپر لعنت کرنا کیا ہے، عمومی کسی پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ یہ سارے احکامات شریعت مطہرہ میں موجود ہیں، اللہ رسول کے اس کے اوپر احکامات موجود ہیں۔ آپ نے یہ بھی مسئلہ جو ہے اس کو بھی ملوز خاطر نہیں رکھا، تو ایک جرم کو آپ نے بیان کرنے کے لیے اس سے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کو اسلام کی حدود کا علم نہیں تھا، آپ کو اسلام کے نو گو ایریا کا علم نہیں تھا، اسلام کے ریڈ زون کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اسی لیے آپ ایک بندے کے جرم کے اوپر گفتگو کرنے گئے تو آپ نے اس سے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا۔ تو یہی ہوگا جب اس علم کا ماہر اس پر گفتگو نہیں کرے گا تو دل پر گفتگو کرنے جائے گا تو پھیپھڑے خراب کرے گا، پھیپھڑوں پہ گفتگو کرنے جائے گا تو دل خراب کر دے گا، دل اور پھیپھڑوں پہ گفتگو کرنے جائے گا دماغ خراب کر دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ اسلام کے حدود اربع سے واقف نہیں ہوں گے تو ایک حد پر گفتگو کرنے جائیں گے، بقیہ 3 حدوں کو آپ پامال خود کر جائیں گے۔ تو اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو ذرا برابر پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں ان نام نہاد سکولرز اور نام نہاد مفتی علماء کی طرف توجہ کروں گا کہ جنہوں نے یہ شاہ زیب سیالکوٹی کے حوالے سے باقاعدہ پوسٹیں چلائی کہ ہم شاہ زیب سیالکوٹی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ان علماء کہلانے والوں سے، مفتی کہلانے والوں سے، خطیب کہلانے والوں سے، شمشیر اعلیٰ حضرت کہلانے والوں سے اور ادارہ افکار رضا جیسے نام رکھ کر اس کو چلانے والوں سے میں یہ سوال کروں گا، کیا آپ نے شاہ زیب سیالکوٹی کی ویڈیو مکمل دیکھی؟ اور 20 گھنٹوں کی ہوتی اور 1 گھنٹے کی ہوتی، آدھے گھنٹے کی ہوتی، پھر بندہ کہتا ہو حضرت مصروف بہت تھے اس لیے انہوں نے تائید کر دی، خراج تحسین بھی پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا، لیکن بس ویڈیو حضرت نہیں دیکھ سکے۔ حضرت مصروف بہت ہوتے ہیں، یہ ویلے مصروف ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو ہی نہیں دیکھی۔ اور بھائی 1 سیکنڈ کم 2 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پھر کیا آپ کو کہا جا سکتا ہے؟ اور یقیناً یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور ہم یہی فتویٰ لگائیں گے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تبھی آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، علامت الدہر صاحب، اسلامی اسکالر صاحب، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی بد مذہب کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اللہ کے قریب ہے، ایسا شخص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا علم تو اتنا ہی ہے جتنا چوپایوں کو ہے، پاگلوں کو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ شیطان کا علم جو ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اور معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ مجامعت کا خیال آ جائے اور گدے کا خیال آ جائے، اور حضور کا خیال گدے سے بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو تو دیوار پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، اور حضور مر کر مٹی ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، اور معاذ اللہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے گا تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور حضور کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اہل فہم پر روشن ہے کہ یہ تقدم زمانی اور تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اللہ نے جھوٹ بولا بھی ہے۔ اس طرح کے مغلظات بکنے والا کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کیا پتہ وہ اللہ کے قریب ہو، معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے جو منہ بھر بھر کے مغلظات بکتا ہے، کیا وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ولید اور دیگر اجلہ صحابہ کرام کو منہ بھر بھر کر گالیاں دینے والے، کیا وہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بھر بھر کے مغلظات بکنے والے، کیا وہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے کون قریب ہے؟ وہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ قریب ہے، یا یہ لوگ جو اتنے گندے عقائد کے حاملین ہیں وہ قریب ہیں؟ اتنی گمراہانہ اور کفریہ بات
آپ لوگ نظر انداز کر گئے اور آپ نے اس کے باوجود اس کو خراج تحسین پیش کر دیا. اسی طرح آپ لعنت والے مسئلے کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر گئے اور اس کے باوجود آپ نے خراج تحسین پیش کر دیا. اور پھر آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم کو بھی صرف نظر کر دیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش رحمان غضب سے ہل جاتا ہے. تو اللہ کو اتنا غضب آتا ہے ایسے بندے پر جو ایک فاسق معلن کی تعریف کرے. تو شاہ زیب سیالکوٹی صاحب کیا فاسق معلن نہیں؟ کیا یہ بندہ جو ہے سریعام جو ہے فحاشی اور عریانی کے معاملات اور چیزیں نہیں چلاتا؟ اگرچہ کہیں جی رد کے لیے چلاتا ہے. اور بھائی رد کرنے کے لیے کیا زنا کا رد کرنے کے لیے زنا کی ویڈیو لگائی جائے گی کہ یہ دیکھو جی فلاں لڑکا لڑکی آپس میں زنا کر رہے ہیں, یہ کرنا حرام ہے, اور یہ جی ڈھول بج رہا ہے, اس طرح ڈھول بجانا حرام ہے, یہ فلاں گندا کام ہو رہا ہے. پہلے اس کو سکرین پر دکھایا جائے, پھر اس کے بعد کہا جائے دیکھیں جی میں اس کا رد کر رہا ہوں, اور اس کو پھر ویلیو دی جائے, اس کو جو ہے فیم دیا جائے. اس طرح کے جو لڑکے ہیں ان کو پروموٹ کرنے والے یہ ہمارے مولوی ہیں. میں کہتا ہوں شاید ان کا اتنا قصور نہ ہو جتنا ان نام نہاد مولویوں کا, ان نام نہاد خطباء کا, ان نام نہاد مفتیوں کا, ان نام نہاد اسلامی سکولرز کا, ان نام نہاد شمشیر اعلی حضرت کا جتنا قصور ہے کہ یہ لوگ شے دیتے ہیں اس طرح کے لڑکوں کو اور اس طرح کے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور غضب جبار کو دعوت دیتے ہیں. اور کیا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بنیادی تعلیم بھی تم مولویوں کو بھول گئی کہ جب کسی بدعتی کی تعظیم کی جاتی ہے, اس کی توقیر کی جاتی ہے, تو گویا اسلام ڈھانے میں اس کی مدد دی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں جو مولوی اس بندے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, جو اس کے لیے پوسٹیں چلا رہے ہیں, ان کی جو چاہنے والے بھولے بھالے سنی ان کو جو ہے وہ اس لبادے میں دیکھ کے کہ یہ جی حضرت صاحب جو ہیں وہ فکر رضا کے داعی ہیں, حضرت کا تو امامہ بھی اعلیٰ حضرت کے گنبد کی طرح ہوتا ہے, اس میں تو لائنیں ہوتی ہیں سفید اور کالی, حضرت تو اتنے سراپائے جو ہے نا شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں کہ حضرت کے کپڑے جبہ امامہ بھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے گنبد کی طرح ہوتا ہے. حضرت صاحب تو اپنا ادارہ بھی فکر رضا کے نام پر چلا رہے ہیں, حضرت تو داعی بھی فکر رضا کے ہیں. تو یہ کیسے کسی فاسق کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے کسی غلط بندے کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً انہوں نے شاہ زیب سیالکوٹی کی جو تعریف کی ہے اور جس بات پہ اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے, وہ ویڈیو جو ہے وہ اول تا آخر حق ہی حق ہے, اول تا آخر سچ ہی سچ ہے, اول تا آخر جو ہے وہ ہدایت ہی ہدایت ہے. معاذ اللہ جب وہ ان کی پوسٹوں کو دیکھیں گے, ان مولویوں کے جبے کبوں پہ جائیں گے, اور پھر جب وہ جا کے شاہ زیب سیالکوٹی کی وہ ویڈیو دیکھیں گے, تو اولن ہی ان کے دل میں جو سب سے پہلا کفر ڈلے گا وہ یہی ڈلے گا کہ ہمیں کیا پتا یہ گندے عقیدے رکھنے والے اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں. اور قادیانی بھی پھر کہو کیا پتا وہ اللہ کے قریب ہوں اور ہم اللہ سے دور ہوں, وہ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گئے ہوں, ہم ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے معاذ اللہ اللہ سے دور ہو گئے ہوں. کیا یہ باتیں کرو گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو کس طرح کا کفر اس کے دل میں پڑا, اور اس کے اوپر مہر ثبت کس نے کی؟ ان خراج تحسین پیش کرنے والوں نے, ان نام نہاد مولویوں نے, کہ جنہوں نے اس کو شاباش دی اور اس کو تھپکایا کہ بولو بھائی تم حدود شرع بیان کرو. تو مجھے بتائیں اس بندے کے ایمان کو ضائع کرنے میں اور اس بندے کو گمراہ اور بددین کرنے میں ان مولویوں کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ انہوں نے انہی کی محبت میں آ کے شاہ زیب سیالکوٹی کی سیاہ کو بھی سفید مانا. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی خرابی سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جب اس طرح کے لڑکوں کو کہ جن کو دین کے حوالے سے علم نہیں ہے, جن کو ڈیپتھ کے ساتھ دین کا علم نہیں ہے, جو کسی عالم دین کے تحت دین نہیں سیکھ رہے, جب ان کو شے دی جائے گی, ان کی پیٹھ کو تھپتھپایا جائے گا, تو پھر یہ اولن ویڈیو بنا کر بتائیں گے کہ یہ گستاخ رسول ہے, یہ جو ہے گستاخ رسول نہیں ہے, یہ گستاخ صحابہ ہے, یہ گستاخ صحابہ نہیں ہے, یہ گستاخ اہل بیت ہے, یہ گستاخ اہل بیت نہیں ہے, اس نے دین کی توہین کی ہے, اس نے دین کی توہین نہیں کی, اس نے حدود شرع کو پھیلانگا ہے, اس نے حدود شرع کو نہیں پھیلانگا. تو یہ جو ہے لڑکے وہ دین کو بیان کریں گے. مجھے بتاؤ ان کو مائی باپ بنانے والے کون ہیں؟ ان کو سروں پر بٹھانے والے کون ہیں؟ ان کو شے دینے والے کون ہے؟ اوے خدارا اتنی دین کے اندر لوٹ نہ مچاؤ کہ دین کو بیان کرنے پہ پابندیاں لگ جائیں, اور جو حق بات ہے
اس کو بیان کرنا جو ہے وہ علماء کے لیے مشکل ہو جائے. مجھے بتاؤ, جب اس طرح کے لڑکے کسی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں, علماء کے پاس وہ چیز بعد میں آتی ہے, کیونکہ علماء اتنے ویلے نہیں ہیں کہ ہر ٹائم موبائل کے سامنے بیٹھے رہیں اور یہی چیز دیکھتے رہیں کہ کون گستاخی کر رہا ہے کون گستاخی نہیں کر رہا. علماء جو ہے وہ اپنے مطالعے کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور دیگر کئی جو ہے وہ دینی خدمات میں مصروف ہوتے ہیں جن کا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ان کو بعد میں ان کے متعلقین محبین پیش کرتے ہیں, حضرت یہ دیکھیں فلاں گستاخی ہو گئی ہے, یہ فلاں معاملہ سامنے آیا ہے, آپ اس پر کیا فرماتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ علماء جو محقق علماء ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, وہ کئی دن اس مسئلے پر غور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی, ٹرینڈ چل رہا ہے, حضرت آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آئی, حضرت آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی, حضرت آپ کیوں سو گئے ہیں, حضرت آپ نے جو ہے وہ کوئی لگتا ہے 25,000 روپیہ حکومت سے لیے ہوئے ہیں اس لیے آپ نہیں بول رہے. اس طرح کی پھپتیاں کستے ہیں, حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ عالم دین جو دن لگا رہا ہے, جو وقت لگا رہا ہے, وہ اسی مسئلے کی ڈیپتھ تک پہنچ رہا ہے, کتابیں دیکھ رہا ہے, علماء سے مشاورتیں کر رہا ہے, مفتیان کرام سے مشاورتیں کر رہا ہے, تاکہ وہ کسی بے گناہ کے حوالے سے سخت حکم جاری نہ کر دے اور کسی مجرم کے حوالے سے کوئی نرم حکم نہ صادر کر دے. تو کتنی حساس جو ہیں یہ حدود ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کو کیا پتا. یہاں پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا, وہ طفیلی جو ہے وہ گاؤں کے اندر گیا, طفیلی سرجن بن گیا اور جو ہے اس نے لوگوں کی کاٹا پیٹی شروع کر دی. اور کہتے ہیں تکا لگ جاتا ہے بندے کا, تو اس بندے کا تکا لگتا تھا, جس کا بھی وہ آپریشن کرتا وہ کامیاب ہو جاتا اور اس بندے کی وہ بیماری دور ہو جاتی. اب جب اس کو کسی ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہا ہے اور جتنے بندے ہیں وہ شفا یاب ہوئے ہیں, لوگ اس کے پاس جوک در جوک آ رہے ہیں, تو وہ ڈاکٹر جو تھا بڑا رحم دل تھا, اس نے اس بندے کو اپنے قریب کیا اور اس نے کہا کہ یار تم یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی رہے ہو تو کیوں نہ میں آپ کو سرجری کرنا ہی سکھا دوں. تو اس نے کہا جی بالکل ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو سرجری کرنا سکھائی, باقاعدہ پورا اس کو علم پڑھایا کہ دیکھو یہ رگ اگر خدا نخواستہ کٹ گئی تو بندہ مر سکتا ہے, یہ رگ اگر دب گئی تو بندہ مر سکتا ہے, یہ ہوا تو یہ نقصان, یہ ہوا تو یہ نقصان. اس کو تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپریشن کے حوالے سے پڑھائی سکھائی, کاٹنا کیسے ہے, کتنا کاٹنا ہے, کٹ کتنا لگانا ہے, کس طرح تم نے جو ہے وہ سٹرچ کرنا ہے, کس طرح کے معاملات کرنے ہیں. یہ جب سارے ایس او پیز اس کو سکھا دیے, اب جب وہ اس کے سامنے پہلا پیشنٹ لایا گیا, جب وہ سب کچھ سیکھ گیا تو اب اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے, اب اس کا جو کٹر تھا وہ کانپنے لگ گیا اور اس کو پسینے چھوٹنے لگ گئے. اور وہ کہتا ہے کہ نہ ڈاکٹر صاحب میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیوں بیٹا, پہلے تو تم بے دھڑک جو ہے بے جھجک جو ہے لوگوں کے پیٹ چیر دیا کرتے تھے, لوگوں کے جس جس جگہ پر تمہیں جو ہے وہ سرجری کرنی ہوتی تھی بے دھڑک جو ہے وہاں سرجری کر دیا کرتے تھے, اور تمہارا ہاتھ نہیں کانپتا تھا, تمہارا کبھی دل نہیں کانپا, تمہیں کبھی پسینہ نہیں آیا. اب تم سیکھ چکے ہو تو اب تم کیوں کانپ رہے ہو. وہ کہتا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اس کٹ سے ایک بندے کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے, وہ بندہ اپاہج ہو سکتا ہے, زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے. میں ان تمام خدشات سے بالا تر ہو کر اس بندے پر کٹ لگاتا تھا, اور وہ اللہ کی طرف سے وہ ایک میرا تکا لگتا تھا, اندھیرے میں ایک جو ہے وہ میں تیر چلاتا تھا جو کہ نشانے پر لگ جاتا تھا اور لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے. لیکن جب سے مجھے اس مسئلے کی حساسیت کا پتہ لگا, لوگوں کی جانوں کی قیمتوں کا پتہ لگا, اور اتنی ڈیپتھ کے ساتھ میں نے اس علم کو حاصل کیا, حضرت اب میرے سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ میں پریکٹیکل آپ کو کرتا ہوا دیکھ نہیں لوں گا. تو پھر اس ڈاکٹر نے اس کے سامنے سرجری کی, اور کئی دفعہ سرجری کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لگایا. تو یہی مثال ہے کہ جب آپ کو دین کی ڈیپتھ کا نہیں پتا ہوگا, دین کی حدود کا نہیں پتا ہوگا, تو اسی 2 نمبر سرجن کی طرح آپ جگہ جگہ کٹ لگائیں گے, جگہ جگہ جو ہے وہ معاملات کریں گے, اور پھر جہاں تکے کے ساتھ معاملہ کچھ صحیح ہو گیا, آپ نے تکے کے ساتھ کوئی مسئلہ صحیح بیان کر دیا, وہاں آپ چڑے ہو کے پھریں گے, دیکھو فلاں عالم نے میری تائید کر دی, فلاں مفتی صاحب نے میری تائید کر دی, دیکھو وہ مسئلہ ویسا ہی نکلا کہ نہیں نکلا, میں نے جیسا بیان کیا تھا. او بھائی یہ تکے ہیں آپ کے. اور جب آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں گے, علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, علم دین کو ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں گے, پھر آپ کے ہاتھ کانپیں گے, آپ کو پسینہ آئے گا,
آپ کو جو ہے آپ کا دل گھبرائے گا، اوے خدارا کہیں میں ایسا مسئلہ نہ بیان کر بیٹھوں جس سے کسی کا جو ہے ایمان ضائع ہو جائے، کوئی بندہ گمراہی پر پیش ہو جائے، کوئی بندہ کفر پر پیش ہو جائے۔ تو یہ سارے خیالات آپ کو خوف خدا کی طرف لے کر جائیں گے اور اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے۔ تو لہٰذا میں اس طرح کے نام نہاد علماء اور سکالرز سے یہ کہوں گا کہ خدارا دین کے اوپر رحم کریں۔ اور آپ لوگوں نے اتنی نااہلی کا مظاہرہ کیا، یہاں سے عوام بالکل آپ کا علمی کیلیبر سمجھ چکی ہے، آپ کا علمی جو ہے منصب سمجھ چکی ہے کہ آپ کتنے علمی ہوں گے، کتنے ہی آپ ادارہ افکار رضا چلا رہے ہوں گے، کتنے ہی آپ شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں گے کہ جنہوں نے 2 منٹ کی ویڈیو کو بھی تحقیق کے ساتھ نہیں دیکھ سکے اور اس کے اندر اولین کفر و گمراہی کی غلطی کو بھی نہ پکڑ سکے۔ لعنت والے مسئلے کے حرمت کو پکڑنا تو دور کی بات، آپ وہ کفر و گمراہی والا مسئلے کو بھی نہ پکڑ سکے اور خراج تحسین پیش کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں شاہ زیب سیالکوٹی سے پھر دست بستہ عرض کروں گا، بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو دیگر جائز کام کریں، آپ اس کام میں بالکل بھی نہ پڑیں، یہ کام ہمارا ہے۔ اور امان ڈوگر کا جواب یہ ہے کہ امان ڈوگر کے اوپر FIR کروائی جائے کہ کئی لوگوں کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہوتا کہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل کو سمجھ سکیں، علمی ابحاث کو سمجھ سکیں۔ ان کا علاج وہی ہے جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سائلین کا کیا کرتے تھے کہ جب وہ سائل آتا تو آپ اس کو درے لگاتے، جب درے لگا لیتے پھر پوچھتے ہاں بھائی سوال ہے، وہ کہتا نہیں حضرت جو اشکال تھا میرا حل ہو گیا۔ تو اس طرح کی کئی طبیعتیں ہمارے سائلین کے اندر اور ہمارے کئی لوگوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کے لیے صرف قانونی لٹریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لہٰذا امان ڈوگر کے خلاف قانون حرکت میں آئے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔